साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अदनान साहब, ये इंतहा कत्ल किस तरह से मालूमात मिली, किस तरह से तफ्तीश की और कैसे मुलजिम तक पहुंचे? 3 सितंबर 2020 को 15 पे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक नहर किनारे लावारस जस्ती संदूक, जैसे आप ट्रंक कहते हैं आम जुबान में, वो पड़ा मिला है। पुलिस मौका पे जाती है, उस संदूक को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक औरत की लाश बरामद होती है, जो कि उलिये मोरे से 32-35 साल की लगती है। लाश बिल्कुल ताज़ा होती है, गली सड़ी हुई या उसके साथ वीरेंट ईयर या जो है ना लाश खराब अभी नहीं हुई होती। उसकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होती, उसके पास उसका कोई मोबाइल फ़ोन या पर्स या कोई दीगर शनाख्ती कागज नहीं पता लगता। पुलिस अपनी ही मुद्दत में 302 का मुकदमा एक नामालूम के कत्ल का नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लेती है। अच्छा, वो लाश किस तरह से कहाँ पे मिलती है? नहर किनारे एक संदूक पड़ा था जिसे आप ट्रंक कहते हैं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, बतौर वजह सबूत हमने उसे कब्जा में लिया हुआ। उसके अंदर उसकी लाश को जो है ना वो मरोड़ के अंदर टांगे और बाजू इकट्ठे करके उसको डाला गया। वो उस बॉक्स भी हम कब्जा पुलिस में ले चुके हैं। तफ्तीश आगे बढ़ती है। लाश का मुकदमा दर्ज नाश्ता करने के बाद हम उसके सारे प्रोसीजर्स करवाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। बाद में उसके फिंगरप्रिंट्स भी हम जो है ना वो लेते हैं। उसको पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड में लाहौर पुलिस के और पंजाब पुलिस के चेक करवाते हैं, क्योंकि वो कभी गिरफ्तार नहीं होती तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आता, खत उनका। उसके बाद हम उसको मजीद वेरिफिकेशन के लिए नादरा डेटाबेस से मैच करवाते हैं। नादरा हमें रिप्लाई करता है कि ये मकतूला जो नामालूम नाच थी, उसका नाम समर नासिर था, लाहौर की वो रहने वाली थी, उसके खामन का नाम नासिर जेम्स था। ये कितना अर्सा दरकार होता है इस सारे प्रोसेस? चूँकि ये पूरे पाकिस्तान से नादरा के हिसाब की केसेस पहुँचते रहते हैं, तो आमतौर पर 3-4 माह का टाइम लग जाता है वहाँ पे। नादरा से उस खातून की शनाख्त होने के बाद हम उसकी दीगर जो उसकी फैमिली में लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनका डाटा लेते हैं। नासिर जेम्स उसका शोहर होता है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि नासिर जेम्स ने अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा तो नहीं लाहौर में कहीं दर्ज करवाया। बिल्कुल। तो बड़ी हैरानकुन बात ये सामने आती है कि 4-5 माह गुजरने के बावजूद भी इस औरत की अगवा का मुकदमा लाहौर के किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुआ। दर्ज ही नहीं। अच्छा। नासिर जेम्स साहब का मजीद पता जो करते हैं, मालूम होता है कि एक निजी स्कूल के अंदर ये स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर रहे हैं और आजकल भी वहीं जॉब कर रहे थे। 2 तारीख को मकतूला का मोबाइल फोन बंद होता है, क्योंकि जब हमारे पास उसका शनाख्ती कार्ड आ गया उसके मदद से हमने उसका नंबर भी ले लिया, उसकी CDR भी दी। 2 तारीख को मकतूला का मोबाइल नंबर बंद हो जाता है। 3 तारीख को उसकी नाश जो है वो हरपानपुरा के इलाके से मिल जाती है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। 4 तारीख को नासिर जेम्स साहब जिस मकान में रह रहे होते हैं वो मकान वहाँ से शिफ्ट करके अपने आबाई घर में अपने वालिदैन के साथ चले जाते हैं। अच्छा। नासिर जेम्स को शामिल तफ्तीश किया जाता है और लोगों को भी, तो वो दौरान तफ्तीश वारदात का ना सिर्फ इंकशाफ करता है बल्कि और भी काफ़ी हक़ाइक़ उसने हमें इस केस के मुतालिक बताए। नासिर जेम्स और समर नासिर ये फर्स्ट कजन्स थे। 12 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की। ये दोनों लाहौर के एक निजी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। दोनों। उसकी बीवी जो मकतूला है समर नासिर, वो भी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे। 2 बच्चे हैं इनके, 10 साल बेटा है अलीशा, 8 साल बेटी है इनकी नदिया। अच्छा। ये अपने पेरेंट्स से अलग एक किराए के मकान में रह रहे होते हैं। 4-5 साल से इनके खानगी मसाइल चल रहे होते हैं। वो खातून अपने शोहर से अलग की चाह रही होती है और उसके साथ नहीं रहना चाह रही होती, और जो उसका खामंद है वो उसे तलाक देने पे जो है वो राजी नहीं हो रहा होता और बजीद होता है कि उसके साथ ही रहे। वजह कुछ खानगी मसाइल की वजह से जो उसका शोहर है जो मुलजम है हमारे पास, कातिल जो है, वो इल्जाम लगाता है कि जी चूँकि इसके 5 साल पहले किसी और से नाजायज मरासम बन गए थे, वो किसी और के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, इस वजह से मुझसे अलग की चाहती थी। जब हम तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ाते हैं तो पता लगता है कि 5 साल पहले वो खातून जहाँ पे पढ़ा इंस्ट्रक्टर थी, वहाँ पे एक जान सरोया नामी आदमी के साथ उनका अफेयर शुरू होता है, जिनसे राब्ते में भी रहती हैं। कुछ अर्सा कबल इस वारदात से 2 माह कबल तकरीबन खातून अपने शोहर को लेके मॉडल टाउन कचहरी डाइवोर्स के लिए भी जाती है कि मुझे अलहदगी दे दें। वहाँ पे जो कातिल है अपने मामू को, जो उसका ससुर भी होता है, वहाँ पर भी बुलाता है और बड़े बिठा के समझा के एक दफा सुलह करवा के उन्हें वापस भिजवाता है। अच्छा, मतलब रहते इकट्ठे ही हैं? जी, रहते तब तक इकट्ठे ही रह रहे हैं। इनका मामूले जिंदगी ये था कि जब ये दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे चले जाते थे, अपने दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देते थे। उस दिन भी बकुआ का रोज भी जो 2 सितंबर 2020 है, कातिल ने अपनी बीवी को उसके स्कूल से कैंट से ही लिया और अपने घर चला गया। घर में दोनों मियाँ बीवी अलग थे, उसकी बीवी ने फिर उसे तलाक का मुतालबा किया और बकौल कातिल के जी उसने मुझे कहा कि मुझे तलाक दे दो वरना मैं तुम सारों को जहर दे के मार दूंगी अगर मेरी तुम लोग जान नहीं छोड़ोगे। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पे कातिल और मकतूला के अलावा है कोई नहीं था। तो उस वहाँ पे इसने तैश में आके पहले अपनी बीवी को एक छुरी मारी है। छुरी का वार उसके ये रुखसार पे और गर्दन पे कान के नीचे है और पास पड़े उसके बैग से
جو خاتون یوز کرتی تھی باہر آنے جانے کے، اسی کے اسٹیپ سے اس کے پٹے سے جو ہے نا اس کا گلا دبا کے اور اسے قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد یہ اس لاش کو اس کے گھر میں موجود ہی صندوق کو خالی کرتا ہے، اس کے اندر اپنی بیوی کی لاش ڈالتا ہے. چوتھی منزل پہ یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. دونوں جو ٹرنک کے کنڈے ہوتے ہیں انہیں لاک کرتا ہے، رسی سے باندھتا ہے اور انہیں گھسیٹ کے نیچے لے آتا ہے سینے سے. بعد میں اپنی ایک کمیونٹی کا بندہ جو کہ پک اپ چلاتا ہے اور پاس ہی رہتا ہے، اسے یہ بتاتا ہے کہ میں یہاں سے مکان شفٹ کر رہا ہوں اور ہربنسپورہ کے قریب جلو پارک والی سائڈ پہ جانا چاہ رہا ہوں، تو میرے ساتھ یہ جو ہے نا ٹرنک وہاں پہ آپ شفٹ کروا دیں. اس کے اندر قیمتی چینی کے برتن اور جو ہے نا ایکسپینسو آئٹمس ہیں، وہ اس کے ساتھ آتا ہے. وہ شخص ڈر جاتا ہے اس کی حرکاتوں سے سے تھوڑا سا مشکوک ہو کے، اور راستے میں اسے ہربنسپورہ تھانے سے تھوڑا سا آگے اتار کے اور چلا جاتا ہے. رات کا ٹائم ہوتا ہے. گاڑی میں آتا ہے، پک اپ میں پک اپ میں. اچھا اچھا. وہ شخص جو ہے وہ پک اپ ڈرائیور ہے، اس کا محلے دار ہے، اس کی کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لاش کو گھسیٹتا ہے، گھسیٹ کے نہر تک لے کے جاتا ہے اور نہر میں پھینک دیتا ہے. نہر میں پانی اس دوران کم تھا، وہ زیادہ آگے نہیں بہتی، اور پاس ہی جو ہے نا صبح پولیس اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، 15 پہ کال ہوتی ہے اور پولیس چل جاتی ہے. یہ اس کیس کی پوری اسٹوری ہے. اچھا، وہ پھر آپ نے تفتیش مزید کی، ملزم تک پہنچے، جتنی دیر تک یہ کیس جو ہے وہ مقدمے کا اندراج رہا اور جب تک آپ نے فرانزک سے مدد لی اور نادرہ سے، تب تک کیا تفتیش ہوتی رہی؟ تب تک دیکھیں اپنے طور پہ ہم نے جو اس نامعلوم لاش کی تصاویر تھیں وہ مختلف اخبارات میں بھی چھپائیں. اس کے قریبی جو مساجد تھیں، جو قریب سراؤنڈنگس کی تھی، وہاں بھی اعلانات کروائے کہ اس طرح اس ہوئی ہے، اس چہرے اس مورے کی جو ناش ہے وہ ہمیں برآمد ہوئی ہے اور اس کے جو ورثہ ہے اس کا پتہ نہیں لگ رہا. مزید لاہور کے اندر جتنے بھی تھانہ جاتے ہیں ان کے نوٹس بورڈز پہ بھی اس کی تصاویر اور نوٹس آویزہ کیا گیا کہ یہ ناش ہم نے وصول کی ہے. اور اس کے علاوہ لوکل کیبل آپریٹرز کے ذریعے بھی ہم نے اس کو جو ہے نا پبلسٹی اس کی کہ اگر کوئی اس کی پہچانتا ہے، شناخت کرتا ہے تو ہمیں بتائے تو ہم اس کو. لیکن وہ نہیں ہو. اچھا، یہ امانت کے طور پر دفن ہو چکی؟ جی دفن ہو چکی. کتنا ٹائم لگتا ہے اگر کوئی نامعلوم لاش اس طرح سے اندھا قتل ہو جائے، مل جائے تو تھانہ جب جمع کراتا ہے تو کتنی دیر تک وہ ڈیڈ ہاؤس میں محفوظ رہتی ہیں، رکھتے ہیں؟ ڈیڈ ہاؤس والوں کی لکھی پڑھی ایسی پروسیڈنگز نہیں ہوتی. ہاں جی. ایس او پیز نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوارث ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، ایکسیڈنٹل لاش میں جو ہے نا وہی اٹھاتے ہیں، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد. پولیس اس صورت میں یہ کرتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کروا کے امانتاً وہاں پہ تھوڑے دیر کے رکھ لیتی ہے، 2 4 5 دن. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں مختلف جو ہے نا لوگوں سے رابطہ کر کے، یا جتنے بھی میں نے آپ کو یہ طریقے بتائے ہیں کہ اگر اس ورثہ کی تلاش ورثہ مل جاتے ہیں تو ہم اس کے حوالے وہ لاش کر دیں اور ہمیں وہ اسے امانتاً دفنانا نہ پڑے. تو جب امانتاً دفنا دی جاتی ہے لاش تو اس کے بعد بھی کوئی آرڈرز لے کے عدالت سے میرے خیال سے قبر کشائی بھی ہو جاتی ہے؟ ورثہ دفنانا چاہے اپنی مرضی. قبر کشائی کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے ورثہ پھر وہ دیت نہیں دیتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ دفنا دیا تو ٹھیک ہے. قبر کشائی کا جو پروسیجر ہے اس کے لیے آپ کو مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر وہ سیٹسفائی ہوں تو پھر وہ بات اجازت دے بھی دیتے تو ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. چلے شوہر نے اگر ایف آئی آر درج نہیں کروائی تو اس خاتون کے اہل خانہ نہیں تھے جنہوں نے والد ہو گیا، بھائی ہو گیا، انہوں نے بھی نہیں ایف آئی آر کروائی؟ کیونکہ ایک تو وہ قریبی عزیز ہیں، سکا ماموں بھی ہے، سسر بھی ہے، اور دوسرا اس نے چونکہ ان کے گھر میں یہ مسائل بڑے عرصے سے چل رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ 4 5 سال سے ہی خاتون بردید تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اسے ڈیورس لینا چاہتی. اس سارے پروسیجر میں دونوں فیملیز بھی انوالو تھیں. قاتل کی ناصر جیمز کے گھر والوں کو بھی پتا تھا اور اس مقتولہ کے بھی. اور جب اس کے ایک لڑکی کے گھر والوں نے ایک دفعہ سے پریشرائز کیا تو اس نے اکتوبر میں جا کے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد جو ہے نا لیاقت آباد تھانے میں ایک درخواست گزاری تھی. اچھا. کہ جی میری بیوی اغوا ہوگی اور مل نہیں رہی، لیکن اس نے اس کی بھی پیروی نہیں کی، عدم پیروی وہ داخل دفتر ہوگی. تو بعد میں یہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے ماں باپ کے پاس شفٹ ہو گیا اور ساروں کو اتنا یہ امپریشن دیا کہ جی آپ لوگوں کو تو پتہ ہے وہ 4 5 سال سے میرے ساتھ بزید تھی اور اس نے پاسپورٹ بنوا لیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں پاکستان سے ہی چلے گئے ہیں یا میرا ان سے رابطہ نہیں برابر میرے پاس سے چلے گئی. مطلب اس نے قتل کرنے کے بعد اسے باقاعدہ چھپا لیا؟ جی چھپا لیا تھا. یہ ایک اندھا قتل تھا ہمارے لیے اور بڑا مشکل اور چیلنجنگ تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ کی ذات نے عزت دی اور ہم قاتل تک پہنچے. قاتل تک آپ جب شناخت ہوئی ہے تو اس کے بعد مرحلہ وار آپ نے کارروائی کی. اچھا، جیسے آپ قاتل کو کس طرح سے پہنچے، جب آپ اس تک کیسے پہنچے؟ اسی گھر میں رہائش پذیر تھا جس گھر میں یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا جہاں پہ یہ قتل کی واردات ہوئی. وہ بہار کالونی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، علاقہ تھانہ لیاقت آباد. وہاں پہ گئے پہلے؟ وہاں پہ ہم گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے مالک مکان کو انٹروگیٹ کیا، اس سے پتہ کیا کہ یہاں پہ اس شخص اور یہ اس کی بیوی، اس کو تصاویر وغیرہ دکھائی ہمارے پاس اویلیبل تھی، ریکارڈ سے آگے ہمارے پاس. تو اس نے بتایا کہ جی یہ رہتے تھے یہاں سے کچھ عرصہ پہلے، 4 5 ماہ پہلے جو ہے نا چھوڑ کے چلے گئے. تو ہماری کچھ قسمتی کہ اس کے پاس وہ سارا ڈائری میں لکھا ہوا تھا اس کا حساب کتاب کہ کب اس نے چھوڑا اور جو بیلنس وغیرہ اس نے وصول کیا، تو وہ اس نے ہمیں دکھایا. تو اس کے اوپر 4 9/2020 کو
جو ہے نا انہوں نے یہ مکان اپنا شفٹ کیا تھا، یعنی کہ ہوئے کہ 2 روز بعد ہی چلا گیا. تو اس کے بعد آپ اس کے بعد ہم اس کے شناختی کارڈ میں موجود ایڈریس جو امتیاز پبلک اسکول کے پاس کا تھا وہاں پہ گئے اور علاقے میں اس کی شہرت پتہ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا لاہور میں مختلف جگہ پہ پرائیویٹلی اسپورٹس انسٹرکٹر ہے، باسکٹ بال لوگوں کو سکھاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسکول میں بھی انسٹرکٹر ہے. تو اس کے اسکول پتہ کیا لیکن کرونا کی وجہ سے یہ آ نہیں رہا تھا. اس اسکول میں جس گراؤنڈ میں یہ پریکٹس کرواتا تھا وہاں بھی نہیں آ رہا تھا. تو ہم اس کے گھر گئے اور اسے بلایا اور اسے بلا کے پوچھا کہ آپ کی بیوی کہاں ہے. تو فوراً اس نے بتایا کہ جی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پہ شبہ تھا اور میں تو اسے قتل کر چکا ہوں. اچھا جی فوری مان گیا. جی فوری مان گیا کیونکہ 6 ماہ سے یہ بھی کتھارسس چاہتا ہوگا نا کہ کوئی بندہ مجھے پوچھے تو صحیح کہ میری بیوی کہاں گئی ہے. گھر والوں کو تو اس نے جھوٹ بول کے ایک دفعہ وہ مینج کر لیا. اس کے بعد سے پھر جب ہم نے اس کو فارمل گرفتار کر لیا اس مقدمے میں مزید تفتیش کی. اس نے ہمیں پھر جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی برآمد کروا دی ہیں. اس کے اندر وہ چھری بھی اس کے گھر میں استعمال ہوتی رہی ہے 6 ماہ سے. اچھا جی. اور اس صندوق کو جیسے تالے لگائے تھے وہ ہم نے جب لاش ریکور کی تھی تب بھی ہم نے فرینڈری کے لیے بھجوا دیے تھے تالے چونکہ ہمیں توڑ کے کھولے تھے تاکہ بعد میں وہ ٹول مارکس وغیرہ سے میچ کروائے جا سکیں. پھر اس نے اپنے گھر سے ہی ہمیں وہ چابیاں بھی برآمد کروا دی جو ان تالوں کی ایکچوئل تھی ابھی تک وہ اس کے پاس موجود تھی. ان کو بھی ہم فرینڈرک میں بھجوا چکے ہیں تاکہ اس کے ٹول مارکس وغیرہ جو ان کا موازنہ کروایا جا سکے. تو یہ تفتیش اب تک یہ غیرت کے نام پر جی جو آنر کے. تو اب عدنان بھائی اس کا مقدمہ جو ہے وہ تو پولیس کی مدعیت میں درج تھا. تو جب وارث سامنے آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ تو وہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج رہتا ہے یا کوئی ایسا ہے قانون کے تحت کہ مدعی بنایا جاتا ہے؟ پولیس ہی رہتی ہے جی. اچھا جی. اور ان کی 161 کی سٹیٹمنٹ اس بچی کے والد کی ہم نے ریکارڈ کر لی ہے. ریکارڈ میں ہمارے پاس. اور جب جو ہی شہادتیں ہوں گی تو ان کی شہادتیں نہیں آئیں گی اس کیس کے اندر. اچھا اچھا جی. تو اس سے وہ ملزم کو اس کے کیے کی قرار واقع سزا مل پائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی. سزا جزا تو عدالت کا کام ہے لیکن ایک اچھی کیس فائل ہم نے پریپیئر کر لی ہے. اس کے اندر جتنی دفعات تھیں وہ جو آنر کلنگ کی ہے 311 تعزیرات پاکستان کی وہ بھی ایڈ کی ہے. اچھا. اور اب یہ نان کمپاؤنڈیبل ناقابل راضی نامہ ناقابل ضمانت جرم ہے. 311 مطلب جو غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں فساد فی الارض میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایس او پی ہے کہ جو بھی قتل غیرت کے نام پہ ہوگا کسی خاتون کا اس کے اندر پولیس جو ہے دوران تفتیش 311 اعداد یہ آپ نے ایڈ کی ہوگی کہ 302 کا تو آپریشن ونگ نے مقدمہ درج کیا ہوگا. جی بالکل. آپ نے 311 ایڈ کر دیا چونکہ جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں وہ سارے فساد فی الارض اور آنر کلنگ کے طرف ہی جا رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے وہ ایڈ. تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے 311 کی اگر یہ نان کمپاؤنڈیبل 311 جو قابل راضی نامہ ہوتا ہے 311 میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا. اس میں مدعی اگر راضی نامہ کر بھی لے تو اسٹیٹ مدعی کا رول ادا کرتی ہے اور ملزم کو سزا ملتی ہے. تو پہلے ہی آلریڈی 302 کی اسٹیٹ ہی مدعی ہے. جی جی پولیس ہی مدعی ہے. پولیس اس وجہ سے مدعی بنی تھی کیونکہ اس میں مدعی اویلیبل نہیں تھا. لیکن اب پولیس ہی اس کی مدعی رہے گی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس جیسے وہ پریشرائز کر کے یا کسی طریقے سے صلح کر لے. جی بالکل. اب اس کی صلح بھی نہیں ہو سکتی. جی بالکل. تو آگے اب یہ کیس جلدی جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جوڈیشل ہو جائے گا. ہماری تفتیش تقریباً کمپلیٹ ہے. ابھی اسے حوالات جوڈیشل پہ جوائیں گے 14 دن کے اندر اس کا چلان جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ کروائیں گے ساری ایس او پیز کے تحت اور انشاءاللہ اسے قرار واقع سزا بھی دلوائیں گے. اور اس تفتیش میں باقاعدہ طور پہ یہی ملزم ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے؟ جی نہیں. اس قتل میں جی نہیں یہ اکیلے نے یہ کیا جسے استعمال کیا ہے پک اپ والے کو اسے پتہ ہی نہیں تھا. ان کے بیانات وغیرہ ہم نے لگائے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہیں آتا تھا. ان کی شہرت بھی پتہ کی ہے اور اس سے بھی کراس چیک کیا ہے علاقے سے بھی. جتنے بھی ایویڈنسز اویلیبل تھے جو ٹولز تھے ان کا کردار سامنے نہیں آیا. مطلب وہ ایک مزدور تھا وہ پک اپ بھی قبضہ میں ہے ہمارے اور وہ ایک مزدور تھا اس نے مزدوری کے لیے اس نے اسے ہائر کیا اور جب اسے جو ہے نا پتہ لگا قتل کا تو واقعی بڑا پریشان ہو گیا کہ جی میں انجانے میں استعمال ہو گیا ہوں لیکن اس کا رول اس قتل کے حوالے سے سامنے نہیں آیا. بہت شکریہ ناظرین. یہ عدنان رشید صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایک ایسے قتل کو بے نقاب کیا ہے جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر کے لاش کو نہر میں بہا دیا تھا لیکن پولیس نے چند ہی ماہ میں ایک ایسے ملزم کو شفاف ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے قتل کرنے کے بعد لاش کو صندوق میں ڈالا اور اس کے بعد نہر میں بہا کر وہ اپنے گھر اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن یہ قتل چھپائے سے بھی نہیں چھپتا اور آخرکار وہ ملزم گرفتار ہو گیا. اب اسی کی زبانی جانتے ہیں کہ اس نے یہ کارنامہ سر انجام کیوں کر دیا.